अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा तर्जुमा कुरान के सिलसिले में अल्लाह के एहसान से हम लोग 23 सिपारे तर्जुमे के साथ मुकम्मल पढ़ चुके हैं। ये अल्लाह ताला का करम है कि हमने सूरह फातिहा से इसका आगाज़ किया था यकुम रमज़ानुल मुबारक को, यानी रमज़ानुल मुबारक की जो पहली शब थी उसमें हमने आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 23 सिपारे हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए हैं। आज इंशाअल्लाह 24वां सिपारा हम पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। और तरीक़ेकार हमारा वही होगा कि 3 आयात हम अरबी में तिलावत करेंगे शुरू में, उसके बाद मुकम्मल तर्जुमा उर्दू में ही पढ़ा जाएगा सिर्फ। जहाँ जहाँ उर्दू के कुछ मुश्किल अल्फाज हमने हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, तो उनके अंग्रेज़ी में वहाँ पर मतालिब जो हैं उनके मीनिंग हमने वहाँ पर जो है वो डाल दिए हैं वहाँ। और कोशिश ये की है कि जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह ताला के वो अहकामात आ रहे हैं कि जो एक्शनेबल हैं, यानी करने के काम, बचने के काम और हिदायत ज़िंदगी के हवाले से, तो उनको हमने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। तो मैं आगाज़ के लिए दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से तिलावत फरमाएं। सज्जाद हैदर भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صدق اللہ जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। तो आज के तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा साजिद भाई से, सैयद साजिद हुसैन भाई। जी हामिद भाई, यहीं से करना है इसका भी और जी बोलना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है, जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है, फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है इसे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। क्या उस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को शफी बना रखा है? शफी मीन्स इंटरसेसर, एडवोकेट। इनसे कहो कि वो शफात करेंगे ख्वाह उनके इख्तियार में कुछ हो ना हो और वो समझते भी ना हो। कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। कुड़ने को कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ बिटरनेस। कहो खुदाया आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हाजिर व गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहें। ये साजिद भाई जो शफ़ी वाली बात आई थी ना, क्या उस खुदा को छोड़कर उन लोगों ने दूसरों को शफ़ी बना रखा है, इसका यहाँ से तशरीह पढ़ दीजिएगा ज़रा मुझे। यानी एक तो इन लोगों ने अपने तौर पर खुद ही ये फर्ज कर लिया है कि कुछ हस्तियां अल्लाह के यहाँ बड़ी जोरावर हैं जिनकी सिफारिश किसी तरह टल नहीं सकती, हालांकि इनकी सिफारिश ही होने पर ना कोई दलील, ना अल्लाह ताला ने कभी ये फरमाया कि इनको मेरे यहाँ ये मर्तबा हासिल है
اور نہ خود ان ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے زور سے تمہارے سارے کام بنوا دیں گے۔ اس پر مزید حماقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اصل مالک کو چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی ساری نیاز مندیاں انہی کے لیے وقف ہیں۔ اب ترجمہ کنٹینیو کیجیے گا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی۔ مسلط مینس انکومپاس۔ وہاں وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں۔ اپھار مینس انفلیٹ بولٹ the person who become proud۔ نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، انہیں علم کی بنا پر دیا گیا ہے نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عن قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ کشادہ مینس abundant provisions، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے scarce provisions۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سارے پہ چند سیکنڈ رکیے گا یہاں پہ۔ دیکھیے رزق کی جو بات آ رہی ہے نا، مختلف جگہوں پر میں نے اس کا جو آپ کو کہیں پر پروویژن نظر آ رہا ہے، کہیں پر سسٹیننس نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ابنڈنٹ سسٹیننس یا ابنڈنٹ پروویژنس۔ رزق بعض اوقات ہمارے یہاں نا صرف مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو پیسے انسان کو ملتے ہیں۔ رزق جو ہے تمام پروویژنس جو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے، وہ سب چیزیں رزق ہیں انسان کا۔ اس میں انسان کا مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، اس کا علم آ جاتا ہے، اس کی جسمانی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، اس کی پاورز آ جاتی ہیں، اس کی صحت آ جاتی ہے، اس کی اولاد آ جاتی ہے، اس کے بہن اس کو پاور پرووائڈ کرنے والے اس کے بھائی، اس کے دوست آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کا رزق ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ تو جب بھی بات آئے گی رزق کی کشادگی کی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ ایبنڈنٹ ریسورسز بندے کو دے رہے ہیں۔ اور جب تنگی کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اسکیرس کیا جا رہا ہے، اور جب نپے تلے کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ لمٹ کیا جا رہا ہے اس کو، رزق کو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی ساجد بھائی کنٹینیو کیجیے پلیز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر، تقصیر مینس نیگلیکٹنگ، میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جانب میں کرتا، جو اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ساجد بھائی یہاں ذرا ٹھہریے گا۔ ساجد بھائی یہ جو آپ نے ایک یہاں سے ترجمہ پڑھا ہے نا، کتاب کا بہترین پہلو، اس کی ذرا تشریح آپ پڑھ دیجیے۔ کتاب کا بہترین پہلو جو ہے نا، یہ بعض اوقات کنفیوژن پیدا کرتی ہے یہ بات۔
کتاب اللہ کی بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تکمیل کرے، تعمیل کرے۔ جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، بخلاف اس کے کہ جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے منہیات کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ کے وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کی بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اللہ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، جہنم میں متکبروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گزن means برعکس means contrary، گزن means harm، اور اسباب کامیابی achievements۔ اللہ ہر چیز کا جزاک اللہ خالق ہے۔ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے عرفان انجم بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ عرفان بھی ذرا مائک قریب کر لیجیے گا آپ نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ باتیں تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ قدرت کاملہ ایبسولوٹ پاور، مٹھی گراسپ، اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، فولڈڈ اپ ان ہز رائٹ ہینڈ۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال سکرول ریکارڈ بک لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء علیہ السلام اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، ریون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے کیپرز ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں
جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، باؤنڈ سٹک۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے اور داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین میں وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، عرش تھرون، حلقہ سراؤنڈنگ، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی، سورہ مومن اسٹارٹ ہو رہی ہے جی یہاں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کا جاننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کچھ پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے، جھگڑے کہیں گے ڈسپیوٹ کو۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں اس کی چلت پھرت کہیں گے اسٹارٹنگ کو، یا ایکسیسو پراؤڈ اباؤٹ دیئر اچیومنٹ اینڈ ویلیو۔ ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے بھپتوں کہیں گے پارٹی، جتھے ہیں، جتھے ٹھیک، جزاک اللہ، جتھے ہیں، جتھوں کہیں گے پارٹیز کو، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی کہیں گے سیلے یا سڈن رش پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ باطل کے ہتھیاروں، اس کے معنی ہے فالس آرگومنٹ یا ایکشن۔ مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ مرتکب کہیں گے کمیٹڈ کو۔ عرش الہی کے حامل فرشتے، عرش الہی تھرون آف اللہ، حامل کہیں گے بیئررز آف تھرون کو۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ
ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، تھوڑا سا اوپر کیجیے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ جی ہاں، اور اے ہمارے رب، ان کو داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں کو اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ قادر مطلق کہیں گے ایبسولوٹ مائٹی کو، اور بچا دے ان کی برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا۔ غضبناک کہیں گے اینگری، ایکسٹریم ریپنجنٹ یا ایبہورنس کو۔ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں اب ٹھہریے گا ہم ذرا، اپنے یہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا جو تذکرہ آیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت کی کیفیت میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو سب کو جمع کر لیا تھا، جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے بعد ایک موت کی کیفیت تھی جو انسانوں کے اوپر طاری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی جو اب دنیا کی زندگی ہے، تو وہ پہلی موت تھی، یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر اس زندگی میں موت آئے گی، وہ دوسری موت ہوگی، اور اس کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو اس لیے 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ سبیل ادھر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ وے آؤٹ کے لیے ہے۔ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہ بلند درجوں والا ہے، بلند درجے کہیں گے ایگزالٹڈ رینکس کو۔ وہ بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے۔ بے پردہ کہیں گے nothing will be hidden، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد القہار کی۔ کہا جائے گا، آج متنفس کہیں گے لیونگ بینگ کو، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔
اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ کلیجے منہ کو آنے کا مطلب ادھر ہے ہارٹ لیپ اپ ٹو دا تھروٹ، ایک یہ میننگ، اور دوسرا گریٹ فیئر۔ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ غم کے گھونٹ فل آف سرپرائز یا گریف۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ بے لاگ کہیں گے جسٹس کو۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر کیا یہ لوگ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ شاہد محمود بھائی، الرحمن الرحیم، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات کلیئر سائن لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہد بھائی یہاں ٹھہریے گا ذرا۔ شاہد بھائی، یہ اب ذرا یہ بینات جو ہے نا، یہ 3 طرح کی ہیں بینات، تو اس کی ذرا تشریح یہاں سے پڑھ دیجئے۔ بینات کا مطلب کیا ہے؟ جی، بینات سے مراد 3 چیزیں ہیں۔ ایک ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں۔ دوسرے، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ تیسرے، زندگی کے مسائل اور معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ جی جزاک اللہ۔ یہاں سے ترجمہ دوبارہ شروع کیجیے گا۔ جی، یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، ایویڈنس آف اپوائنٹمنٹ، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق اور ان کے سامنے لے آیا، انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، اسپیئر دا لائف۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ اکارت کے وین اور ورتھ لیس۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں۔ پھر پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا. اگر شاید وہ بھی جھوٹا ہے تو شاید بھی چند سیکنڈ ٹھہریے گا. اچھا یہ جو جی جی ڈسکشن اب چل رہا ہے نا، یہ آل فرعون میں سے ایک ایسا فرد ہے کہ جو وہاں پر بہت زبردست طاقت اور قوت کا حامل کوئی فرد تھا، کہ آگے اب جتنا بھی ڈسکشن چلے گا کافی لمبا ڈسکشن ہے. جو یہ فرد جس کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، یہ پورا آرگیومنٹ کر رہا ہے فرعون کے ساتھ اور فرعون کے درباریوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاورفل بندہ تھا فرعون کی قوم کا، اور جس کے پاس سیاسی طاقت بھی تھی اور ویلتھ بھی تھی، اور یہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے یہ صاحب جو تھے. اب دیکھیں وہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ کس طرح ڈسکشن کرتا ہے، کیونکہ طاقتور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون، بعد میں یہ بات آئے گی آگے آیت میں، کہ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی. اگر وہ طاقتور نہ ہوتا تو براہ راست اس کو کوئی نقصان پہنچاتے یہ لوگ. تو ایسا نہیں تھا کہ فرعون کی پوری قوم میں سے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ کافی بڑا حصہ ایمان لے آیا تھا. اور جو لوگ ایمان لے کر لا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، یہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے. یعنی بنی اسرائیل صرف یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ جتنے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ سب کے سب لوگ بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں. جزاک اللہ. جی کنٹینیو کیجیے گا. شاید ویسے بھی حق کا ساتھ دینے میں یا آواز اٹھانے میں طاقت خود بخود آ جاتی ہے قدرتی طور پہ. جی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے. اس کی ویلنگ اینڈ کرائنگ، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں. ڈاؤٹنگ پرسن اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. لوتھسوم کازنگ ڈسگسٹ، اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. سیل. جزاک اللہ خیر شاہد بھائی. فرعون نے کہا، شاہد بھائی جزاک اللہ خیر. جی رفیق بھائی اس کے بعد شروع کریں گے. فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جان کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی. ایول ڈیڈز، بد عملی ایول ڈیڈ، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا.
فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف لاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، تخفیف ریڈکشن۔ تو پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا عقارت ہی جانے والی ہے۔ عقارت وین برتھ لیس۔ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی مدد کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر، سند و حجت ایویڈنس، حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بڑا ہوا ہے، کبر پرائڈ، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ جس اللہ کی پناہ جس نے لکھا ہے
बस अल्लाह की पनाह बस मांग अल्लाह लो, की पनाह मांगे जी। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। जज़ाकल्लाह खैर आसमानों रफ़ीक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इससे आगे आलमगीर भाई पढ़ेंगे जी। आलमगीर भाई आप हैं? डॉक्टर महबूबुल हसन। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। जी डॉक्टर साहब। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की बनिस्बत यकीनन ज्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ये नहीं हो सकता कि अंधा और बीना यकसा हो जाए और ईमानदार और सालेह और बदकार बराबर ठहरे। बीना का मतलब यहाँ पे होगा सीन पर से। मगर तुम लोग कम ही कुछ समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है, उसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलीलो ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? बहकाए जाना, लेड एस्ट्रे। इसी तरह वो सब लोग बहकाए जा रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। जी, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया। जाए करार यानी ठहरने की जगह, डिवेलिंग प्लेस, एंड गुंबद टोम्ब और कैनोपी। ओके, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है वो कायनात का रब। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सारे तस्लीमें खामी करूँ। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से। नुतफे से मुराद ड्रॉप ऑफ स्पर्म और खून के लोथड़े से मुराद या मानी है क्लॉट। फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है कि ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्ररा वक्त तक पहुंच जाओ। मुकर्ररा वक्त, अपॉइंटेड टाइम, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला कर लेता है, बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं, कहाँ से वो फिराए जा रहे हैं। ये लोग जो इस किताब को और उन सारी बातों को, किताबों को झुटलाते हैं,
جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، کھوئے گئے کا مطلب لاسٹ، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، متحقق کر دینا اسٹیبلش کر۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اسی پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ غیر حق پر مگن ہونا، رونگ پاتھ، اور مگن ہونا کا مطلب ڈیلائٹڈ ٹو، اور اترانا ایکسلٹ، جوبیلینٹ، لیپنگ جوائفلی۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کو کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ غلط کار کا مطلب رانگ ڈوئنگ۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ مویشی جانور یعنی کیٹل۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ حاجت کا مطلب ڈیزائر، نیڈ۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد انشاءاللہ سید طارق بھائی سورہ حامیم سجدہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب
جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی مطلب ٹرنڈ اوے، ان میں اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلاف مطلب ریپر۔ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ حجاب حائل مطلب ویل۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ طارق بھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا یہاں پہ جی۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ آسمانوں میں قانون، اس کا مطلب ہے کہ جو 7 یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں جس کے مطابق اس کے اندر سیارے ستارے یہ سب موجود ہیں، اور اس کی اپنی جو بھی درمیان جو اپنی طاقتیں اپنی قوتیں ہیں اندر کی، جس کی بنیاد کے اوپر پورا نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ تو کائنات میں جو دیگر جو آسمان ہیں یا دیگر جو لیئرز ہیں اس کے اندر قوانین ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوں جیسے یہاں پر ہیں، وہاں ڈیفرنٹ قوانین ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امپلیمنٹ کیے ہوں گے۔ یہ طالب کنٹینیو کیجیے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ٹوٹ پڑنے والے عذاب، سڈن اسکورج عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور means strong and powerful۔ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منوز دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں
دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رسوا کن مینس ڈس آنر، ڈسگریس۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا، آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ گمراہی اور بدعملی مطلب کروکنیس اینڈ ایول ڈیڈ۔ جزاک اللہ خیر اور ذرا سید طارق بھائی، جزاک اللہ خیر جی۔ اس کے بعد عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت مینس کاز ہے، کاز اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ خلل مینس انٹرپٹ، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے، بدترین حرکات مینس ورس ڈیڈ، وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ پاؤں تلے رون ڈالنے مینس ٹرمپل انڈر فیٹ، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم مینس اسٹیٹ فاسٹ، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ،
اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت۔ سامان ضیافت مین ہاسپٹیلٹی، اسی ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ جزاک اللہ اور خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر جی۔ رفیق بھائی اس کے بعد پڑھیں گے۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو، دفع مین ریپیل، جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ عداوت انمائٹی، اور جگری دوست بیسٹ فرینڈ، باسم فرینڈ۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، گڈ فارچون، نصیبے والے گڈ فارچون۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، اکساہٹ پرووکیشن، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر پھر واقعہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک رفیق یہ بھائی ہے ذرا ٹھہریے گا یہاں پہ چند سیکنڈ کے لیے، آیت سجدہ ہے یہاں پر، تو تمام شرکا سے درخواست ہے کہ سجدہ کر لیجئے۔ جی رفیق بھائی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے، اسمائلنگ ہیپی، اور پھول جاتی ہے فلورش۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جلا میں ریوائیو۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت ایڈوائس آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ رفیق بھائی وسلم، یہاں ٹھہریے گا چند سیکنڈ کے لیے۔ یہاں پر یہ جو بات آئی ہے نا کہ مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اس کی ذرا تشریح آپ پڑھ لیجئے یہاں سے۔ جی سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی حقیقتوں
صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت اور معاشرت اور سیاست تمدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ ترجمہ کنٹینیو کیجیے گا۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے یہاں سے۔ جی یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی جزاک اللہ خیر۔ جی رضا بھائی پڑھیں اس کے بعد۔ رضا بھائی کے پڑھنے سے پہلے میں یہ چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ عجمی کا جو مطلب ہے وہ نان عرب ہوتا ہے یہاں پر، اور ایک لفظ آئے گا اضطراب انگیز۔ اضطراب انگیز کا مطلب ہوگا ڈاؤٹ وچ کاز اینگزائٹی، یعنی کہ ایک ایسا ڈاؤٹ، ان لوگوں کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے جو خود ہی ان کے اندر اینگزائٹی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور خود ان کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے اندر سے۔ یہ دو چیزیں آئیں گی یہاں پر۔ جی رضا بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف سے راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ رضا بھائی ایک منٹ، رضا بھائی ٹھہریے گا چند سیکنڈ۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ساتھ تو پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے، ڈے آف ججمنٹ، اور راجے کا مطلب یہ ہے کہ ریفر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا علم اللہ کی کسی کے پاس بھی علم نہیں ہے، جو بھی سوال کرے گا اللہ کی طرف ہی ریفر کرنا پڑے گا۔ اور شگوفہ جو ہے وہ برڈ کو کہتے ہیں جس میں سے فروٹ یا پھول وغیرہ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جوں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو
کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ اس کے بعد سورہ شورا اسٹارٹ ہو رہی ہے اور طارق بھائی سے میں درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جو بھی بات آئی ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق کا مطلب ہوتا ہے ہورائزنس، اور انفس کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اپنی ذات میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تم اگر اپنی باڈی پہ، اپنی ساخت پہ، اپنے اوپر بھی غور کرو تو تمہیں اللہ کی نشانیاں صاف نظر آئیں گی، اور تم پوری کائنات پہ اور ہورائزنس پہ بھی غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی ساری نشانیاں نظر آئیں گی۔ طارق بھائی سے دیکھا جائے، طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اس طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ درگزر ریپینٹ کرنا، معاف کرنا، forgiveness۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے۔ تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، رسپانسبل گارڈین، سپروائزر نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار، ولی پروٹیکٹر۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے، سیم کائنڈ سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ مشابہ، ریزمبل، سیم، سملر۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں، کیز آف ٹریئرز، فارچون۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کیز۔ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، ابنڈنٹ، سسٹیننس۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ نپا تلا، لمیٹڈ سسٹیننس۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی، ناگوار، ہارڈ، انپلیزنٹ، اور جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے،
اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، سپلٹ، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، ان کا ڈسپیوٹ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد پریڈیسیسرز، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اضطراب انگیز شک، ڈاؤٹ وچ میکس اینزائٹی۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آج یہیں تک انشاءاللہ اس کو ہم روکیں گے اپنے مطالعے کو، اور کل انشاءاللہ جو ہے یہیں سے اسٹارٹ کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج کی نشست کو یہاں پر ہم باقاعدہ ختم کرنے کے لیے